सलाम अलैकुम क़िबला, खैरियत से हैं आप? अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम मोहतरम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मेरी कॉल मिल गई है यारी साहब, बड़ी बात है। मैं माजरत चाहता हूँ, वो पीछे आबिद साहब जो जाल नहीं छोड़ रहे थे ना, वो माजरत चाहते हैं आपसे। अच्छा, मेरे 3-4 सवाल हैं। मेरा कोई इख्तलाफी सोच नहीं है। मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत में मैं देखना चाहता हूँ। मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जाना देखना चाहता हूँ। और आप इतने बड़े आलम हैं, आपकी मैं कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके वसीले से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हो और वो ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाएं और इख्तलाफी सोच हम खत्म कर दें, क्योंकि इख्तलाफी सोच ने हमें कुछ नहीं दिया। आप अंदाजा कर ले कि 1400 साल हो गए हैं। क्या 1400 साल कम है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए दुनिया से मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं आलम नहीं हूं। यह भी बात आपको बता दूं, मैं सिर्फ जस्ट मुसलमान हूं, बस। कोई मैं किसी से नहीं पढ़ा हुआ। मैं चाहता हूं कि इतना 1400 साल हो गए हैं, क्या हम इसी तरह लड़ते रहेंगे? दुनिया में काफिर पहले ही ज्यादा हैं। अगर हम आपस में ही लड़ के एक दूसरे को बुरा भला कह के तो फिर क्या इस्लाम की खिदमत करें? जैसे आप इधर आते हैं, आप इस्लाम की खिदमत के लिए आते हैं, तो अगर हम मनाजरे में कोई रिजल्ट ना निकालें, दूसरे को बुला भला कहें, या जो लोग आते हैं, मेरे नजदीक मनाजरा ये है कि जो भी इधर आते हैं वो ये मनाजरा इसलिए रात को तैयारी करते हैं कि जी हम जाके कल अल्लाह यारी साहब को हराएंगे, जबकि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अल्लाह यारी से कुछ सीखेंगे, कुछ अल्लाह यारी साहब को बताएंगे, तो मिलके उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में लेके जाएंगे। मेरी सोच कुछ इस तरह की है। अब 3-4 सवाल है मेरे आपसे। जी, सवाल पहला मेरा यह है कि एक मुसलमान को एक काफिर को मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए? वो अगर सच्चा मुसलमान बनना है भाई, आप देखें, अगर वो उसने वाकई मुसलमान बनना है, तो वाकई अगर मुसलमान बनना है तो जो भी अहकाम अकायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसकी तस्दीक करनी होगी। अगर वो सिर्फ बराए नाम मुसलमान बनना चाहता है ना, बराए नाम मुसलमान, वो सिर्फ शहादतैन पढ़े। वो बहुत सारे एक्टर होते हैं ना हिंदुस्तान में, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, कहता मुसलमान हो गए, क्योंकि हिंदू मजहब में दूसरी शादी नहीं है, सिख मजहब में नहीं, कहता वो सिर्फ शहादतैन पढ़ते हैं, तो ठीक है, उससे मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन वो उस तरह इस्लाम सिर्फ वो नहीं है कि शहादतैन पढ़े। नहीं, सच्चा मुसलमान बनना चाहता है। सब कुछ जितना अलिफ से लेकर या तक जितने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसकी तस्दीक, उसकी इत्तिबा जरूरी है। नहीं, एक काफिर मुसलमान होता है तो उसको फर्स्ट टाइम क्या उसको कहेंगे कि आप क्या करो? वो वही है कि जो चीज पैगंबर लेके आए ना, अल्लाह को माने, पैगंबर को माने। उसको नमाज नहीं आती, उसको तो कुछ भी नहीं आता, उसको लफ्ज़ नहीं आती। एक काफिर आ रहा है मुसलमान होने के लिए आपके पास, तो आप उसको फिलहाल फर्स्ट टाइम उसको मुसलमान करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो मैं वही कहूंगा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दावत ज़वील आशिरा में, कि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया वअन्ज़िर आशिरतकल अक़रबीन। तो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन्होंने शुरू किया अपने खानदान से, बनी अब्दुल मुत्तलिब से, उनसे कहा कि मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जो कोई भी शख्स अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए नहीं लेकर आया। मैं आपके लिए खैर दुनिया खैर आखिरत लेकर आया हूँ। और वो सब उनके चचा और चचा के बेटे थे, और वो बहुत तादाद उनकी ज्यादा थी। तो उस वक्त कहा था कि आप में से कौन है जो मेरी तस्दीक करे, मेरे दीन में दाखिल हो जाए, और वो मेरा खलीफा और मेरा जानिशीन और मेरा वसी होगा। तो किसी ने कबूल नहीं किया था सिवाय हजरत अमीरुल मोमिनीन। यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से मान लेना, कलमा पढ़ लेना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेना, ये है मुसलमान का पहला अकीदा। और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को दिलो जान से मान लेना। जी हाँ, दिलो जान से मान लेना, ठीक हो गया, बिल्कुल। ये अब जब वो आदमी मुसलमान हो जाता है, अब जब मुसलमान हो गया, कलमा उसने पढ़ लिया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मान लिया, अहले बैत पर उसने बिल्कुल मोहब्बत जाहिर कर दी, उसके बाद उसको जन्नत में जाने के लिए क्या काम करने चाहिए? क्या क्या काम करे कि वो जन्नत में चला जाए? सब कुछ जितने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या फरमाया? नहीं,
دیکھیں اس طرح تو کروڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس الجھن سے نکلنے کے آپ کہیں کہ یہ کام کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چند جو چیزیں جس سے اللہ کل سوال کرے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیم، بہت ہی عالم تھے، ان کا علم، ان کا عقل، ان کی تدبیر وہ سب اللہ کی جانب سے تھا، اور ان کے پیچھے اللہ کا سپورٹ بھی تھا، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے نا، تو اس دین کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا ہے کہ جو بھی نبی دنیا سے گیا ہے اس کے بعد اس کی کتاب کی تحریف ہوئی، اس کی شریعت کی تحریف ہوئی، وہ آپ کی طرف سے آواز آپ کی، اس کی دین میں بدعتیں داخل ہو گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میری امت جس طرح پرانے زمانے کے امت تھے ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 72 فرقے بنے، نصارا کے 73 بنے یا 71 بنے، 72 بنے، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فریقین کے اجماع ہے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ فرقے بنیں گے، اور فرقے کی وجہ کیا ہوگی؟ بدعات، اور سب جہنمی ہوں گے، پوری کی پوری امت، یہ امت ہی جہنمی امت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوائے ایک فرقے کے۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم جنتی بن جائیں، یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے وہ کیا کرے کہ وہ جنتی بن جائے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارمولہ بتا دیا، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ان کی اتباع کرتے، ان کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے جو عرض کیا، فرمایا میری امت ہے جہنمی، امت جہنمی ہے، سب فرقے سوائے ایک فرقے کے۔ وہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ جو قرآن اور عترت کی اتباع کرے۔ تم ابھی مسلمان کیا کریں، یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے کیا کرے؟ وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں ان کو آنکھوں پہ رکھ کے عمل کرے، اور اگر کبھی گناہ خطا ہو جاتا ہے، تقصیر ہو جاتی ہے، تو اللہ ارحم الراحمین، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جی اللہ یاری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن ایک یہ بات بتائیں کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کی ہیں، ہم سنیوں میں سے ہم 6 نماز بھی پڑھتے ہیں، کون سی؟ تہجد کی۔ اتنی پرہیزگاری، اتنی اللہ سے لگاؤ، قرآن پاک پڑھنا، تہجد پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج زکوٰۃ سب کچھ کرنا، کیا جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں؟ سب فرقے جہنم میں جائیں گے بھائی۔ بلعام باورہ وہ بلعام باورہ ہے نا، نہیں قرآن مجید میں وہ بڑا عبادت کرتا تھا۔ ایسے تو نہیں، ایسے نہیں، جب اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت بھی شامل ہے، آپ سے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے فرقے والے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں اگر کوئی کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، دیکھیں بھائی کہ جو اجازت ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اہل بیت سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم دل و جان سے کرتے ہیں۔ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات اتباع کرو گے، اگر آپ اتباع نہیں کرتے کہتے ہیں محبت کریں گے، اتباع دشمنوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ تہجد پڑھو تو اس کی ہے نا، ابھی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کے اپنے طریقے سے نماز شروع کروں، اس کی کوئی فائدہ ہے؟ کہتے میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، وہ بھائی تم نے جو میرے آقا نے بتایا ہوا ہے، نہیں آپ سے زیادہ کتابیں ہمارے فرقے میں موجود ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بتایا ہے، مثلا جو روایت آتی ہے جس طرح۔ آپ اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہیں، آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات اتباع کرو، سب صحابہ کو بھی بولا، قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام، یہ تو نہیں بولا کہ صرف ان سے محبت کرو، محبت بھی حکم ہے، اتباع بھی ساتھ حکم ہے۔ صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کیا، صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیا، اس کی کیا ہے آپ پڑھیں بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے فتح کا مطالبہ کیا، ابو بکر نے ان کو نہیں دیا، آخر تک وہ ابو بکر سے بات نہیں کی انہوں نے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ اجازت کسی کا ہاتھ محبت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، نہیں آپ نے محبت کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے، وہ جھوٹے محبت کا کیا فائدہ، ایسے وہ فراڈ صرف سلوگن شعار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چوما، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت، تو آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، آپ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ صرف میرے اہل بیت سے محبت کی تو ختم ہے بات،
فرمایا کہ ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اتباع آپ ان کے دشمنوں کی کرتے ہیں اور منہ میں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں, تو یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے بھائی. یہ آپ کا اپنا فارمولا ہے. دشمن ہے یہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ان کے دشمن کون ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ آپ کی کتابیں تو نہیں کریں گی. زہرا نے کر دیا. وہ بخاری کی روایت ہے 5 جگہ, اور بخاری میں ایک کتاب کہے, بخاری میں 1 جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 3 جگہ نہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کیا. زہرا نے بتا دیا نا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے. زہرا نے بتا دیا سلام اللہ علیہ. زہرا نے حجت اقامہ کر دیا بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ بخاری ہے بھائی صاحب, یہ بخاری ہے. یہ اس میں حدیث کتاب بھی تمہاری, حدیث بھی تمہاری, وہ راوی بھی عائشہ, کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی. ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ہمیشہ ان پہ غضب کی حالت میں رہی ہیں. اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو کوئی آپ کا عالم آ جائے نا, اللہ یاری صاحب بتا دیا نا اہل بیت علیہ السلام نے دشمن کون ہے. جی میں ایک بات کرتا ہوں, جب دشمن پیچھے لگے ہوں آپ کے یا میرے, تو میں کس کو ساتھ لے کے جاؤں گا؟ مجھے بتائیں, میں اپنے دشمن کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں, ابو بکر کو غار میں لے کے گئے, کیا اپنے دشمن کو ساتھ لے کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ بہتر جانتے ہیں یا زہرا بہتر جانتے ہیں اپنے والد کو, اپنے والد کے یار کو, اصحاب کو وہ بہتر جانتی ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے نا. میں تو سب کا احترام کرتا ہوں, میں تو اختلافی سوچ کرنی نہیں ہے. غلط ہے کہ سب کا احترام کرنا ہی نہیں ہے. وہ آتے ہیں نا, ہندو آتے سب سے محبت کرنی ہے. ہندو آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو سب, اللہ جانتا, ہم کالج میں جاتے تھے, ہمارا ایک ہندو پروفیسر تھا, وہ پروفیسر تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین میں سب دین صحیح ہے, ہم کسی دین کو غلط نہیں کہتے. اور یہ تو بہت عام سی چیز ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے بہت سارے کرسچن وغیرہ جاننے والے ہیں, وہ کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں, ان سے کام پڑتا ہے, تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تو ہم سب دین کو صحیح سمجھتے ہیں, ہمارے سب صحیح ہیں, قرآن بھی صحیح ہے, بائبل بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح. بھائی یہ سب صحیح نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی, میرے بات میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام جیسا عمل کریں. اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ سے تبرہ کیا. کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جب ان کی تبرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بات کرنا ہی چھوڑ دی, ختم بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں سب کو صحیح, آپ غلط, آپ ظالم اور مظلوم دونوں سے پیار کریں. یہ مظلوم کے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اگر میری کتاب میں ایسا لکھا ہو تو میں آپ سے زیادہ غصہ کروں, آپ سے زیادہ ان سے کہوں, لیکن میری کسی کتاب میں لکھا ہے بھائی, آپ کا اپنے کتاب میں لکھا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی روایت سے بتا دیں, ان کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کہا ہو کہ عمر نے یہ زیادتی کی ہے. ہماری کتاب میں یہ لکھا ہو تو پھر تو ہم مان جائیں. جب اتنے پیغمبر اتنا عرصہ انہوں نے بعد میں آخر میں خلافت حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے کی ہے, اتنی خلافت میں اتنا موقع ملا, تو ہماری اتنی بڑی کتابیں ہیں, اتنی روایتیں بری ہوئی ہیں, اتنی لائبریری بری ہوئی ہیں, کسی جگہ میں حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہمیں کیوں نہیں ثبوت ملا؟ ہم آپ سے زیادہ نفرت کرتے, کیوں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جو اہل بیت سے نفرت کرے گا اس سے ہم نفرت کریں گے. ابھی آپ چپ کریں, آپ سن لیں, ابھی آپ چپ کریں, بھلی ہم آپ کو بتا دیں گے, ابھی ہم آپ کو بتا دیں گے بھائی. ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی, ابھی ہم آپ کو احادیث دکھائیں گے, آپ کے اپنی کتب سے دکھائیں گے, صحیح اسانید کے ساتھ دکھائیں گے, پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. اچھا بھائی, اچھی طرح سے سن لو. ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی. بالکل آپ دکھائیں گے, لیکن یاری صاحب ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں, آپ کے بارے بالکل ایک سیکنڈ صرف, جو ہمارے علماء ہیں اگر یہ حوالہ جو دیں گے, اگر ہمارے علماء یہ حوالہ پڑھ کے کیا پھر بھی وہ نماز تہجد سب کچھ کر رہے ہیں اور دیکھ کے آنکھوں سے دیکھ کے زہر پی رہے ہیں؟ بالکل 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 بالکل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور میری اہل بیت علیہ السلام کی.
اور یہ حدیث جو انی تارک فیکم من ختم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و سنتی، وہ حدیث ضعیف ہے. کتاب اللہ و عترتی یہ متواتر ہے. تمہاری علماء کی تو یہ حالت ہے کہ صحیح حدیث چھپاتے ہیں، صحیح حدیث چھپاتے ہیں عوام سے تاکہ ان کے شیعوں کی ضد میں. اچھا یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی، جزء رابع، چھاپ دار الحرمین. یہاں پر صفحہ نمبر 242 میں راوی کون ہے؟ عائشہ. حدیث نمبر ہے 4089. ملاحظہ فرمائیں. عائشہ فرماتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ سلام اللہ علیہ. دنیا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ تر، مماثل تر کوئی شخص نہیں تھا. کن چیزوں میں؟ دین میں، دیانت میں، عبادت میں، جلستن بیٹھنے میں، مشیتن چلنے میں. وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ رحبت به وقامت من مجلسها. اور وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز کٹ رہی ہے، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لاتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج ایک حدیث میں دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہوتے تھے. وقبلت يده زہرا سلام اللہ علیہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے، اپنے والد کے ہاتھ وہ چومتی تھیں. وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سیٹ پہ بٹھاتے تھے، اپنے سیٹ پہ بٹھاتے تھے. یہ کسی کے صحابی کے ساتھ ایسا احترام کیا پیغمبر نے. وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سلام دیتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. وقبل يدها رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ باپ بیٹی کا ہاتھ چوم لے. حضرت خاتم الانبیاء، سردار انبیاء حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ جب بھی جاتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهَا. اچھا یہ ہم نے دیکھا. اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کی صحت بھی ثابت کر دوں آپ کے لیے. جی یہ کتاب ہے المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، تالیف الشیخ ابو اسحاق الحوینی. یہ بہت بڑا کٹر وہابی ہے، اہل حدیث ہے. اچھا اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 477 میں، حدیث نمبر 946. قبلت یدہ کہ زہرا سلام اللہ علیہ والد کے ہاتھ چومتی تھی. اور وقبل یدها رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چومتے تھے. اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے، اس کی سند صحیح ہے. کتاب فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاکم النیشابوری. اچھا یہاں پہ وقد صحت الروایہ، یہ حاکم فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. وَيَسْتَقْبِلُهَا ان کا استقبال خوش آمدید کرتے تھے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی ہر دفعہ ان کا ہاتھ چومتے تھے. پیغمبر سردار انبیاء. جی محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے. محبت کوئی شخص اپنی بیٹی باپ کا ہاتھ چومتی ہے، باپ بیٹی، وہ بھی کون سا باپ؟ سردار انبیاء جبرائیل جن کے پیچھے نماز، سب انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا یہ سب نقل کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ کسی دوسرے عورت کے لیے نہیں فرمایا اس امت میں. سیدہ نساء اہل الجنہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، وہ بخاری میں موجود ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے بخاری یہ کتاب صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. باب مناقب فاطمہ الزہرا، باب ہے مناقب کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، علیہ السلام. بخاری ہے باب فضائل اصحاب النبی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی مؤمنات ہیں ان کی سردار کون ہے؟ صرف جنتی نہیں ہے، جنت کے عورتوں کے سردار ہیں. وہ ان کے پھر فرمایا
فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا لخت جگر ہے سلام اللہ علیہ. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. جو ان کا لخت جگر ہوگا پارے تن ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل ہوگا. شک ہی نہیں ہے یاری صاحب. ہاں سنیں، فمن اغضبها اغضبنی، جو بی بی سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا. اب یہ سید نساء العالمین یہ بتائیں گی ہمیں جن کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، سید نساء الجنہ کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کون ہیں یہ بتائیں گے. اچھا بات ہے. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ بخاری ہے. یہ بخاری ہے، صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. کن سے روایت ہے؟ عن عروہ عن عائشہ. عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام. یہ بخاری میں جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا ان پہ سلامتی ہو. بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا کہ میرے والد سے میرا حصہ دے دو جو ان کا حق بنتا ہے. جو اللہ نے ان کو جو مال دیا تھا خیبر میں، جو فدق میں، اور جو خمس خیبر کا جو خمس بچا وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. وہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے ملنا چاہیے. ابو بکر کو انہوں نے نہیں دیا. فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے انہوں نے ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. فوجدت علی ابی بکر، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے بخاری کی روایت دیکھی آپ نے کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرتا ہے. ابو بکر نے پیغمبر کو غضبناک کیا، اللہ کو غضبناک کیا. نبی کی غضب اللہ کی غضب ہوتی ہے. فحجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مرتے وقت تک کبھی بات ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہی ہیں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، ان سے زیادہ اقرب پیغمبر سے کوئی ہے ہی نہیں. اور سید نساء اہل الجنہ آئے تطہیر ان کی شان میں. انہوں نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تم کس کی اتباع کرو؟ تم کہتے ہو ہم محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہو، لیکن اتباع کس سے کرتے ہو؟ صحابہ سے، جن سے اہل بیت علیہ السلام نے تبرہ کیا ہے، جن کو زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں. زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، ختم. اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے نا تو آپ سے زیادہ دشمنی ہم کریں. لیکن جس طرح آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. یہی مسئلہ درمیان میں اسی کش میں شیعہ سنی یا وہابی یا دیوبند یہ مسئلہ چل رہے ہیں. یہ آپ کی سب آپ کی کتاب میں نے نقل کیا بھائی. آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ کہتے ہیں آپ کی کتاب، یہ آپ کی کتاب ہے. نہیں یقین بالکل، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، یقین مانے. میں کیونکہ آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. میرے اتنے عالم ہیں، میرے اتنے حافظ قرآن ہیں، میرے جید عالم ہیں جنہوں نے 6 سال پڑھا ہوا ہے، وہ آنکھوں سے یہ دیکھ کے زہر پیئیں گے؟ ان کے ایک کے پاس جواب نہیں ہے. جس طرح میرے جذبات ہیں کہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ابھی دیکھیں آپ لوگ میرے اسی چینل پہ میں نے آپ کے بڑے بڑے علماء کو یہاں دعوت دی ہے، گفتگو کوئی نہیں آتا سامنے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں. جی بالکل ایسے. ہاں بالکل جواب کسی کے پاس نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارا تھے نا، یہود و نصارا جو تھے نا ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے عبادت کرتے تھے. تو وہ ان کے عوام یہی کہتے تھے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ ہمارے علماء یہ تو بڑے تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو بڑے تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، انبیاء سے بڑے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو کیوں یہ جھٹلاتے ہیں؟ تو بھائی یہ آپ دلیل کی طرف دیکھیں. علماء کی عبادت حجت نہیں ہوتی. اب اجازت دیں، اب دوسروں کی باری ہے پلیز سر. اللہ صرف 5 منٹ دے دیں، صرف وہ میری 3 سوال کمپلیٹ ہو جائیں. کہ پہلا جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کر لیا، مسلمان ہو گئے. آپ مسلمان ہونے کے بعد جو نیک کام کرنے ہیں وہ جنت جانے کے لیے، یہ پلیز آپ بتا دیں، پھر میں کمپلیٹ کرتا ہوں بات کو. جنت جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اہل بیت علیہ السلام، قرآن اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نسخہ بتا دیا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی جو اتباع کرے گا. اب میرا تیسرا سوال ہے، بڑا شارٹ بالکل میں کروں گا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں گا تو مجھ سے کیا سوال ہوں گے؟ جب قبر میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کریں گے؟
वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कुरान मजीद की आयत है कि इनको रोक दो, इनसे सवाल किया जाएगा। एक मिनट में आपको दिखा दूं। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोक दो, इनसे हम सवाल करेंगे, पुलिस रात पे इनसे सवाल किया जाएगा। तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत से सवाल किया जाएगा। फ़यौमइज़िन लतुसअलुन्ना अनिन नईम, ये नईम जो है ना, उस दिन अल्लाह ताला अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है कि क्या तुमने देखा है किसी को दुनिया में कि वो किसी को खाना खिला दे, पानी पिला दे, फिर उसका हिसाब किताब ले ले? लोगों ने कहा कि नहीं है, इस तरह तो कोई नहीं करता कि भाई अगर किसी को आपने खाना खिलाया फिर उसका हिसाब ले लें। तो फिर फरमाया कि अल्लाह कैसे हिसाब कर सकता है कि मैंने आपको खाना दिया? तो ये नईम जो है ये विलायत अहले बैत ताहिरीन, इमामत अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। ये जो पूछा जो जाएगा ना, सब चीजों से पूछा जाएगा, तौहीद से, अकायद से, वगैरह से, और किस चीज से हिसाब लिया जाएगा कि आपके इमाम कौन थे, ये पूछा जाएगा। जी हाँ, ये आपके इमाम कौन थे और आपने नमाज पढ़ी, ज़कात दी, ये नहीं कि सवाल चंद होंगे जन्नत में जाने के लिए। जी हाँ, वो जो आपने तैयारी करवाई है, आपने के लिए अहले बैत से प्यार करना है, नमाज रोजा करना है, ये सब कुछ मैं करूंगा, यही सवाल उस जगह पे होंगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बात खत्म हो गई इस जगह पे। अब मेरा आपसे सवाल है, ये 3 सवाल इसलिए किए हैं कि आपको थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जब मेरा पहला सवाल है कि मुसलमान होने के लिए मैंने कलमा पढ़ना है, दूसरा सवाल यह है कि जन्नत जाने के लिए मैंने नमाज रोजा हज ज़कात अहले बैत से प्यार करना है, तीसरा यह है कि कब्र में मुझसे यही सवाल होने हैं कि आपने नेक काम किए दुनिया में, मैंने कहना है या अल्लाह जी मैंने किए हैं। तो फिर ये जो आप कहते हैं हर प्रोग्राम में कि अबू बकर का, उमर का इस्लाम साबित करें, इसको हम क्यों साबित करें? ये किताब है शवाहिद तंजील, अभी बताता हूँ। शवाहिद तंजील क़वाइद तफज़ील, शवाहिद तंजील किस मुअल्लिफ कौन है भाई? इसका मुअल्लिफ है, इसका है हाकिम हस्कानी, अल-हाफ़िज़ अल-कबीर उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न अहमद अल-मारूफ बिल हाकिम अल-हस्फानी अल-हज़्ज़ा अल-हनफी, हनफी मज़हब का था, बड़ा मुहद्दिस भी था। शवाहिद तंजील है, तफसीर की किताब है, चाप मुअस्ससतुल आलमी लिल मतबूआत। सूरह मुबारक है, अल्लाह आपका भला करे, सूरह साद है ज़ाहिर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिन सूरत साफ़ात, सूरत साफ़ात है। वक़िफ़ूहुम, क़िफ़ूहुम यानी रोक दो, वाव क्या है? वाव हर्फ अत्फ़ है। क़िफ़ूहुम, इनको रोक दो, इन्नहुम मसऊलून, यहाँ हम इनसे सवाल करेंगे। सूरह साफ़ात आयत नंबर 37, यहाँ पर रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, सनद मौजूद है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली अलैहिस्सलाम। ये आयत कौन सा है भाई? मैं पूरा आयत आपको सुना दूं कुरान मजीद में। क़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, क़िफ़ूहुम, सूरह साफ़ात आयत नंबर 37, as-साफ़ात। नहीं फिर वाला यारी साहब, वो जो मेरे 3 सवाल हैं जो हमने पहले किए हैं, फिर उनका मकसद तो खत्म हो जाता है। या तो उन सवालों में ये होता ना कि जी आपने ये काम करना है, अहले हजरत अबू बकर का इस्लाम साबित करना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं, हजरत उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उम्मे फारूक से हुई है या नहीं हुई, ये चीजें हमने साबित करनी है, तो फिर हम जन्नत में जाएंगे। मकसद ये है कि ये हवाला आप ना दें। मेरा सवाल ये है कि जितने सवाल किए हैं, मैंने मुसलमान हुआ हूं, उसके बाद जन्नत जाने के लिए जो ने काम करने हैं वो मैं कर रहा हूं, तो फिर इन क्या जरूरत है? आयत नंबर 24 है, इसीलिए मैं आयत नंबर 24 है। ठीक है ना? क़िफ़ूहुम वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुम अल-यौम मुस्तस्लिमून। अच्छा, तो मुलाहिज़ा फरमाएं मज़ीद रिवायत अन हारून अबी सईद अल-खुदरी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून क़ाल अन इमामत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अबू सईद खुदरी से, ये शिया हदीस नहीं है भाई, ये मुखालिफिन की हदीस है। उसके बाद अगला हदीस यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं, रिवायत करते हैं किनसे? अन क़ैस इब्न अबी हारून अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसके अलावा भी बहुत सारे रिवायात हैं। तो ये क़यामत में साहब हम क्यों कहते हैं अबू बकर उमर? देखें, क्योंकि अबू बकर उमर, जिस शख्स को तुम अल्लाह का वली समझते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसको सबसे अफजल समझते हो, अगर उसके इस्लाम साबित करने से आप कासिर हैं
ٹھیک ہے نا. اس کے اسلام ثابت کرنے سے قاصر ہیں, ان کے متائن کا جواب نہیں دے سکتے, تو اس کا خلیفہ نہیں ہمارے پاس جواب کی بات ہے. آپ مانتے نہیں ہیں. نہیں یہ نہ کہیں جواب ہزاروں لاکھوں کروڑوں, لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. اوکے اور پھر لے کے آئے نا اپنے عالم کو. تھینک یو سر. آپ نے 5 منٹ مانگے تھے نا, 5 منٹ سے زیادہ دے دی, اور لوگ بھی منتظر ہیں, معافی چاہتے ہیں آپ سے. بہت مہربانی آپ. جی میں آپ کا شکریہ چاہتا ہوں, سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آپ سے بہت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلامتی دے.